नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन, एक बार फिर इस प्रोग्राम में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर ख़त्म करते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं मशहूर व मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालिहाती साहिबा। आइए उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम है, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है, अपने मौजू की जानिब आते हैं। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनका कि इंतख़ाब किया गया है, और उन्हीं में एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू है कि सवाब कैसे कमाएं। हम तो देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बिलउमूम और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में बिलख़ुसूस सवाब ज़्यादा से ज़्यादा कमाने पर ज़ोर दिया जाता है। वैसे भी कोई भी काम किया, चाहे इंसान कोई भी काम करे, चाहे वो मज़दूरी करे, हम घर के काम काज करें, या कोई भी अमल, उसमें कोई ना कोई जज़ा की तवक्को होती है, किसी सिले की ख्वाहिश होती है, सताइश की तमन्ना होती है, और रब की खुशनुदी। ज़ाहिर सी बात है ये तो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जब अजर व सवाब कई गुना बढ़ा देता है, तो छोटे छोटे आमाल में, छोटी छोटी नेकियों पे कितने गुना जो है वो अजर व सवाब बढ़ता है, और वो कौन से आमाल हैं कि जिनका अजर बेहिसाब मिलता है, ये हम जानेंगे सबीहा साहिबा से। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बेहतरीन टॉपिक भी है, ये हमारा मौजू भी है, क्योंकि रमज़ान का जो ये मुबारक महीना है, इसमें कोई लम्हा, कोई मिनट, कोई वक्त जो है वो हमें अगर हमने गंवा दिया तो समझ लीजिए कि वो हमारे लिए वापस लौट कर आने वाला नहीं है। ये लम्हात जो रमज़ान में हमें अल्लाह ताला ने मैसर फरमाए हैं, इसका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड इतना कीमती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर नेक आमाल का अजर जो है इसमें 70 गुना तक बढ़ा दिया है। तो सोचिए कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने इतना अजर हमारे लिए मुकर्रर कर दिया, हम उसको कैसे इस तरह से ज़ाय कर सकते हैं कि हम उसको इधर उधर की चीज़ों में लगा दें, फालतू चीज़ों में वक्त गुजारें, और हम इसके हासिल होने वाले फ़ायदों को छोड़ दें। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं क्योंकि हमें इसकी अहमियत नहीं मालूम है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसके बारे में जो इरशाद फरमाया, रोज़े के जो मक़ासिद बताए हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफ़त पैदा हो। तक़वा असल में है क्या? तक़वा जो है वो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की किए हुई बातों को, कहे हुए अहकामात पर अमल करना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है, जिन चीज़ों से के करने से रोका है, उनसे बच जाना। अवामिर को करना और नवाही से बचना, ये है असल में तक़वा। और बिल्कुल। वही चीज़ जो है हाँ, इंसान को नेकी पर आमादा करती है। यहाँ एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, ग़ालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या है। किसी ने दरियाफ़्त किया कि तक़वा क्या है, तो दूसरे सहाबी ने, हज़रत उबई बिन काब थे, कौन थे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा कि कभी किसी ख़ारदार झाड़ियों के दरमियान से तुम्हारा गुज़रना हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ हुआ। जी। कहा फिर कैसे गुज़रे? तो उन्होंने कहा कि अपने कपड़ों को खूब अच्छी तरह मैंने समेटा, हुँ। और फिर मैंने वो रास्ता पार किया। तो तक़वा यही है कि हमारे दाएं बाएं, आगे पीछे, शैतान ने यही कहा था ना बिल्कुल, कि मैं कि चारों मैं तरफ आगे बैठूँगा, पीछे दाएं बाएं, उसने ऊपर और नीचे छोड़ दिया था, छोड़ दिया लेकिन था। चारों तरफ तो उसने घेर रखा है। जी। तो ये चारों तरफ जो गुनाह है, मासियत है, और बहुत सारी ऐसे हैं चीज़ें हैं जो कि इंसान को अपनी तरफ राग़िब करती हैं, उनसे बचा कर निकल जाने का नाम ये जो है, जैसे आपने कहा कि ये तक़वा है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तत्तक़ून। तो रोज़े का सबसे बड़ा मकसद जिसे हम कहते हैं वो तक़वा का हुसूल है, ताकि साल के बक़िया 365 दिनों में हम उसी सिरात पर चल सकें, उसी सिरात मुस्तक़ीम पर चल सकें। लेकिन जैसे हमने कहा अभी इब्तिदा में कि सवाब कैसे कमाएं, तो सवाब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब उसमें हुकूक़ुल्लाह भी हैं और हुकूक़ुल इबाद भी हैं। कैसे आप इन दोनों को बांटेंगे? जी, बिल्कुल। इसी को अगर हम देखें, जैसे मैंने तक़वे से की तरफ इशारा किया और निशानदही की। तक़वा क्या है? असल में अल्लाह से मोहब्बत के नतीजे में ये चीज़ पैदा होती है। जब हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिसको भी हम पसंद करते हैं, दुनिया में हम इस चीज़ की मिसाल को देख सकते हैं कि जिससे हमें मोहब्बत होती है, हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, तो हमें ये होता है कि हम वो काम करें जिससे हमारे वालिदैन जो है वो खुश हो जाएँ।
اپنے کسی کو بھی انسان اسی پہ سپوز کر کے سمجھ سکتا ہے. تو جب رب سے محبت ہوتی ہے، وہ رب جس نے ہمیں اتنا زیادہ ہر نعمت عطا کی ہے، جو بن مانگے اس نے ہمیں دیا ہے، جو مانگنے پہ اس نے ہمیں دیا ہے، جو اس نے ہمیں عطا کر دیا، اس سے جو محبت ایک فطری اور لازمی تقاضا ہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر وہ چیز کر ڈالوں جو اس نے کہی ہے، اور ہر اس چیز سے بچوں جس نے اس سے اس نے منع کیا ہے. اب خاص طور سے جو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اس رب کی جو رحمتیں ہیں، جو عطا ہے، جو بخشش ہے، وہ تو اپنے جوبن پر ہے. وہ تو اس نے کوئی لمحہ انسانوں کے لیے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر وہ جو ہے وہ بندوں سے کو دینے کے طریقے اس نے جو ہے نہ چھوڑے ہوں. تو اس کے دو ہم اگر دیکھیں اور غور کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہم دو طرح سے ثواب کما سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور دوسری یہ کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ میں جو ہے ہم اپنا رویے کو درست کریں. ان دونوں چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے اور ان پہ ہم تھوڑا سا اگر دھیان دیں گے تو اس مبارک مہینے کے اندر ہم بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جن کو ہم عام دنوں میں نہیں کر سکتے یا ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے، تو اس مبارک مہینے کے اندر ہم ان چیز کو کر سکتے ہیں. کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے اور ان میں اجر و ثواب بھی ہے؟ دیکھیے اس میں ویسے تو جو عبادات ہیں، مطلب روزہ جو ہے وہ مختلف عبادات کا مجموعہ ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک نہیں کھانا ہے، تو ہم اس کی بندگی بجا لاتے ہیں. اس روزے کے اندر کوئی گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اگر روزہ رکھتا ہے، یہ چیز تقوی کے متعلق جو ہم بات کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ والی چیز ہمیں اس میں رمضان میں پوری طرح سے نظر آتی ہے کہ کتنا بھی گناہ گار انسان ہوگا، وہ روزے کے تعلق سے اس کو یہ معلوم ہے کہ فجر سے لے کر جو ہے وہ غروب آفتاب تک مجھے کچھ نہیں کھانا. تو چاہے کتنی شدت کی پیاس لگ رہی ہے، چاہے کتنی شدت کی بھوک لگ رہی ہے، لیکن وہ ایک پانی کا گھونٹ مطلب بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا. تو یہ تقویٰ تو الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، اور روزے کی حالت میں وہ ہوتی بھی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بدنگاہی سے بچو. جب کوئی برائی کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس میں ٹی وی کے کوئی پروگرام ہو، چاہے وہ موبائل کے اوپر اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہوں، خود بخود دل اندر سے یہ ٹوکتا ہے کہ روزہ ہے، روزے کے اندر یہ کام نہ کرو. اس وقت وہ تقویٰ جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے وہ بندے کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. تو روزے کے اندر وہ بدنگاہی سے بچنا یہ بھی ہمیں تقوی کے حصول میں مدد دیتا ہے. یہاں ایک سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ بہلا رہے ہیں. جی، وقت گزارنے کا وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. اب اس میں مرد حضرات اگر علماء کا بیان دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، اسی میں بچے جو ہیں وہ کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، خواتین کچھ اور چیزیں دیکھ رہی ہیں، کہیں کہیں سیریل بھی چل رہے ہیں، تو یہ تو ڈسٹریکشن ہے. بالکل نہیں. اس کے اندر بھی دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ ٹی وی، موبائل اور یہ ساری چیزیں آج جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی حاصل ہو رہی ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے اگر نہیں ہم اس کے اندر گھسے تو ہم بہت سارے گناہوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اس میں رمضان میں جو ہے وہ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ عبادت کرنے میں تھوڑا سا تساہلی برتتے ہیں، نماز ان کو مشکل لگتی ہے، یا قرآن پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ حلق ہمارا خشک ہو رہا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی دیر ٹی وی کے اوپر کوئی دینی پروگرام دیکھ لیں گے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہم سن لیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت کا ذریعہ ہے، یا وہ اس میں ہم کم از کم برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. اگر یہ سوچے کہ ہم برائیوں سے بچنے کی وجہ سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس حد تک تو درست ہے. لیکن وہ یہ کہ ہم اس مقصد میں رمضان کے اندر وہ چیزیں جو سامنے والا بتا رہا ہے، جو آپ ٹی وی کے اوپر سن رہے ہیں، جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان وقت کے اندر، ان اوقات کے اندر یہ ساری چیزیں حاصل کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تو وہی وقت ہے نا. وہی تو، یہ اس کا متبادل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کا اور رمضان مبارک کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل. نوافل کا، قیام اللیل ہو، اذکار ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تسبیحات ہیں، یہ چیزیں، یہ بیانات کے لیے سال کے بقیہ دن موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن یہ وقت جیسے آپ نے کہا کہ نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر، فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 اور کبھی کبھی 700 گنا، یا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جس کے لیے چاہے اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم روزہ بہلا رہے ہیں، یہ غلط ہے. بالکل. تو اب ہم آتے ہیں ان جیسے ابھی آپ نے تو ان چیزوں کا حوالہ دے دیا کہ اس میں نوافل آ جاتے ہیں، اس وقت تلاوت قرآن پاک آ جاتی ہے، تسبیحات آ جاتی ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو حقوق اللہ میں آتی ہیں، پھر ہم حقوق العباد کی طرف بھی جائیں گے.
حقوق اللہ میں میں تقوی پہ اسی لیے فوکس کر رہی ہوں، اور تقوی کی بات کو میں اسی لیے بار بار کر رہی ہوں کہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں ہوں گی کہ اللہ سے محبت ہے، تو اس کو راضی کرنے کے جتنے بھی طریقے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ذکر اذکار پسند ہے. میں ایک حدیث جو مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے، اور میں آپ سے اس کا ذکر بھی کر رہی تھی اس سے پہلے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں رمضان میں، اور ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی تسبیحات اور اپنی عبادت چھوڑ دو، اور صرف جو روزے دار بندے میرے دعا کر رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہو. تو آپ سوچیے کتنی بہترین اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کے بہانے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے سب سے مقرب ہیں، سب سے زیادہ یہ کہ جو عرش اٹھانے والے فرشتوں سے زیادہ مقرب تو اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے، وہ فرشتے وہ روزے دار بندوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے اپنی مغفرت کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، چاہے جس زبان میں بھی ہم سے دعا ہو سکے وہ ہمیں ہر وقت کرتے رہنی چاہیے. بالکل. استغفار کی کثرت. استغفار کے ساتھ ابھی آپ نے جو حدیث کا حوالہ دیا، اس میں ایک پوائنٹ اور نکل آیا. ہم سال بھر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، ہم یہ پریشانی وہ پریشانی کئی طرح کی پریشانیوں کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ رمضان المبارک میں استجابت دعا کے کتنے مواقع ہیں. ایک حوالہ آپ نے دیا، اور للصائم فرحتان، بالکل کہ روزے دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک لمبا وقت ہے جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جب دسترخوان پر انواع و اقسام کے اس کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے رب کا ہم نے حکم بجا لایا. تو کھانے پینے کی خوشی، اور اس وقت وہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ کتنا، دوسرے حشر کے دن جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو کتنی خوشی ہوگی. تو دعا کی قبولیت یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ثواب کمانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. بالکل. اس میں تہجد کے اوقات میں مانگے جانے والی دعا، اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحر کے وقت جو ہے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو رمضان میں اتنے سارے مواقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ جس کے اندر ہم ان اوقات میں دعائیں مانگیں، اور دعائیں کے لیے بھی دنیا سے زیادہ آخرت کی دعائیں. دیکھیے بہترین دعا تو اللہ نے ہمیں سکھا دی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں دے دے، آخرت کی بھی بھلائیاں دے دے، وقنا عذاب النار. اور پھر لاسٹ وہی کریں کہ وہ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ چاہیے کہ اللہ تو بس ہمیں اس آگ سے بچا دینا جو آگ تو نے اپنے ان نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے جن سے تو راضی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بھلائیاں بھی عطا کر دے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یہ تو نے رکھی ہیں دنیا اور آخرت کی، اور ہمیں اس آگ سے بچا دے. تو رمضان کے اندر کی جانے والی دعا میں ہمیں سب سے پہلے جو بھی خاص دعا ہے اس میں یہ کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے. حقوق العباد کی طرف آتے ہیں. کون کون سے ایسے اعمال اور نیکیاں ہیں جن میں اللہ نے اجر کثیر رکھا ہے؟ حقوق العباد کے تعلق سے کیونکہ یہ والی چیز ہم نے رمضان کے شروع میں ہی اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر، اور ہمیں جو ابتدا کرنی تھی روزے کی، اور الحمدللہ اسی نیت سے کی ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اس میں سب سے پہلے وہی ہے کہ ہم اپنے اقرب کو دیکھیں گے. ہمارے سب سے گھر کے اندر رہنے والے جو بہن ہیں افراد، ان کے اندر ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کی ساس سسر بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اپنے شوہر ہیں، بچے ہیں، ان کے تعلق سے جو بھی ہمارے حقوق ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا. رمضان کے اندر جو خاص طور سے ایک چڑچڑاہٹ سی کچھ خواتین کے اندر اور اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے غصہ ہے، جھڑکنا ہے، اس طرح کی ڈانٹ پھٹکار کر دینی ہے، تو اس سے بچنا ہے روزے کی حالت کے اندر. کیونکہ حدیث کا حوالہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو حدیث کا مفہوم ہے، جو اس کے اندر جو مختلف چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ فحش کلامی سے اور اس سے بچے، اور یہ کہ اگر کوئی آپ سے گالی گلوچ کرے تو اس کے بعد میں بھی یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. تو دوسرے کے جواب میں تو پلٹ کے کہنا ہی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے جو ہے اس چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ میں کسی طرح کی بھی ایسی وہ نوبت نہ آنے دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے اوپر کوئی اثر پڑے. پھر اسی طرح سے جو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ تلف کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، جو میڈ وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے کام کو تھوڑا سا ہلکا کر دینا، ان کو جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم دے دینا تاکہ وہ اپنے ذمہ داریوں کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. یہ ہمارے جو بالکل آس پاس کے ہیں ان کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ پہلے ہم ان لوگوں کی طرف فوکس کریں اور ان لوگوں کے اوپر ہم توجہ دیں. یہاں ایک سوال ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھلائی کا ہے، خیر خواہی کا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جتا دینا، نیکی کر کے جتانا نیکی کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن بالمن والأذى، والاذى، بالکل کہ نیکی کر کے جتا دینا تو ہوں نیکی کو برباد کرنا ہے، تو اس کا کتنا خیال رکھا جائے؟ بالکل، یہ صدقے سے تعلق نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ میں صدقے کا خاص طور سے اس جگہ پر جو حکم ہے، لیکن کوئی بھی نیکی کر کے اور اس کا احسان جتا دینا، اس کو بتا دینا اور اس کو بار بار توجہ دلانی کہ دیکھو ہم نے تم نے فلاں ٹائم ایسا کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ نیکی کا اجر جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکی نہیں کمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا اور کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہاں ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بالکل کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی لیکن جہنم کی آگ سے بچو۔ تو کسی روزے دار کو افطار کروا دینا یا اپنے افطار میں اس کو شریک کر لینا، چاہے بے شک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہاں، اس میں حقوق العباد سے تعلق سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں جو حدیث کا آپ نے حوالہ دیا کہ روزے کے افطار کرانے کا بے انتہا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پہ بلکہ صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے افطار کرائیں، مطلب افطار سے مراد ان کا یہ تھا کہ پیٹ بھر کر جو ہے ان کو کچھ کھلایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور سے بھی کوئی افطار کرا دے تو اس کے لیے بھی اتنا اجر ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو ایک پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کرا دینا کا اس کو اجر ہے، اور اگر جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے کسی روزے دار کو تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ میرے حوض سے جو ہے شکم سے رو کر پانی پیے گا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے جتنی حیثیت ہے، جتنی مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ایک میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہم جیسے مختلف کٹس وغیرہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، تیار کرتے ہیں رمضان میں، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر ایک کھجور کا ذکر آیا ہے کہ کھجور سے افطار کرا دینا، تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ کھجور لے کر اور وہ ہم خاص طور سے ایسے ناداروں میں، ایسے گھروں کے اندر بھیجیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہے افطار میں اس کو استعمال کریں، تو ہمیں اس کے اندر وہ اجر انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا کہ ہم روزے دار کو اس کھجور سے افطار کروا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے فضیلت بتائی ہے۔ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم کسی کو گفٹ میں خاص طور سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کھجور کے پیکٹ دے دیں۔ بالکل، میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں کھجور بھی ہوں، جس میں شربت، اب گرمی کا موسم ہے تو ایک دو طرح کے شربت ہوں، کچھ پھل ہوں، موسمی پھل ہوں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کو، اور وہ خیر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا، خاص طور پر وہ لوگ جو مستحقین ہیں، بالکل وہاں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اجر ملے گا، روزے کا اجر ہمیں بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو ملے گا۔ بالکل۔ تو اللہ نے تو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بہت سارے خیر رکھے۔ اب آتے ہیں ان نیکیوں کی طرف جیسے کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ تو عاجزی، ہم نے نیکی کی ہے لیکن ہم عاجزی کے ساتھ رہیں، اسے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آج بہت بڑا کام کیا، دل میں یہ خیال بھی اگر آ گیا تو ہمارے روزے کی روح جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، یا نیکیاں جو ہیں وہ اس طرح سے جو بے لوث کی جاتی ہیں کہ جن کو کر کے بھول جائے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اس طرح کے اعمال حسنہ جو کیے اور ان کو بہت ایک ادنا کام سمجھا، ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی مثالیں موجود ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو تفصیل کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے کہ کس طرح وہ نابینا عورت کے گھر جاتے تھے منہ اندھیرے اور اس کے حصے کے سارے کام کر دیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے، پانی بھر خلیفہ کے رکھ ہوتے، دیتے امیر تھے، المومنین ہوتے، امیر المومنین۔ اب حضرت عمر فاروق پہنچے اور کہتے ہیں کہ اماں بھی بڑی بھلی چنگی بیٹھی ہو، چہرے پر طمانینت ہے، گھر بھی صاف ستھرا ہے، کام کون کرتا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ کوئی آتا ہے اللہ کا بندہ منہ اندھیرے اور میرے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بس میں گھات لگا کے بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ اللہ کا بندہ کون ہے۔ راستے میں جا کر بیٹھ گئے وہاں، اگلے دن دیکھا تو ان کے منہ سے جو ہے وہ چیخ نکل گئی بے ساختہ کہ دبے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین چلے آ رہے ہیں۔ وہی کہتے تھے کہ ابو قحافہ کے بیٹے
میں تم سے نیکیوں میں سبقت نیکیوں نہیں لے جا سکتا. تو ہمارے سامنے مثالیں تو موجود ہیں، لیکن نیکیوں کی روح برقرار رہے اس کے لیے کیا کریں؟ اس میں وہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی، جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لوجہ اللہ ہر کام کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، جس میں چاہے صدقہ خیرات کیا جائے، چاہے اس میں کسی کی مدد کی جائے، چاہے اس کے اندر جو ہے وہ کسی کا کام ویسے بھی کر دیا جائے. مطلب جیسے حقوق العباد میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے یہاں کچھ افطاری کا بھیجیں اور وہ کریں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری صرف ویسی مدد کے درکار ہوتے ہیں، کچھ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دیا جائے، تو ان کو ایک اچھا مشورہ دے دینا بھی، یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک صدقے کا باعث ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی ہماری کچھ سنانا چاہتے ہیں، کچھ اپنا دل ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اس میں غیبت نہ ہو اور ان کی بات کو جو ہے ہم سن کر ان کو صحیح جو ہے گائیڈ کر سکیں، یہ بھی جو ہے وہ اجر ثواب کا باعث ہے. اسی طرح سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے اپنے گھروں کے مسائل ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ میں ہے، ساس وغیرہ کے ساتھ میں ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم ان کو جو ہے صحیح اسلامی طریقے کے اوپر ہم ان کے مسئلے کو سنیں اور پھر ان کو سلجھانے کی کوشش کریں. عملی طور پر اگر ہم اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کر لیں. تو یہ ہر وہ نیکی جو اس کا عام دنوں میں جو ہے وہ اجر نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے. تو اگر یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کر خالی صرف اور صرف ہم تسبیح پہ بیٹھے ہیں یا ہم صرف ذکر اذکار کر رہے ہیں، بلکہ ایسی جو عملی زندگی ہے جس وقت ہمیں ہر وقت گھر میں درپیش رہتی ہے خواتین کو، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی جو ہے وہ بہت سارا اجر کما سکتی ہیں. لیکن صرف اور صرف شرط وہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام کیا جائے. اس میں جہاں بھی ہم نے بندے کو خوش کرنے کا ارادہ کر لیا تو سمجھ لیجئے وہ ساری نیکیاں جو ہے اپنا اجر جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں. قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ چاہے جتنی بھی نیکیاں کما لیں لیکن وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن دھول بڑھا کر اڑا دی جائیں گی. تو اسی طرح سے ایک مومن کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، وہ دل کے خلوص کو دیکھنے والا ہے، کن حالات میں کس انداز میں انسان نے مدد کی ہے. وہ ایک امیر کو اتنا اجر نہیں دے گا جو کہ ایک رکشہ پولر کو یا غریب کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیک کام کرنے پر اجر دے دے گا. ایک رکشہ والے نے اگر کسی کی مدد کر دی اور اس کو بغیر کسی اجرت کے کہیں پہنچا دیا، اس کا وہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جو کسی نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ اجر نہیں کمایا. تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، کوئی عمل کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، چھوٹے عمل کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا نواز دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، دل میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کی، اتنی نیکیاں کی. ان نیکیوں کو بچانے کی بھی تدبیر کی ہم نے، کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص بے حساب نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب وہ میزان پہ رکھی جائیں گی تو کوئی آ کے کہے گا اس نے جو ہے وہ مجھے گالی دی بہت ڈراتی ہے یہ حدیث. اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور بدلے میں کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے حصے میں دے دی جائیں گی اور اس کے حصے کے گناہ اس کے حصے میں آ جائیں گے. یہاں تک کہ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے ترازو میں، اس کے پلڑے میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی غریب ہوگا؟ مفلس اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی مفلس نہیں ہوگا. تو ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، بچانے کی فکر بھی نہیں کرتے انہیں، اگر تو کتنے گھاٹے میں رہتے ہیں. وہی آپ نے تو پوری حدیث ہی کا مفہوم جو ہے بیان کر دیا. جو صحابہ کرام سے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس تو غریب ہے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو آپ نے پوری حدیث بیان کی ہے مفہوم، کہ وہ آئیں گے، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا ان کے پاس، بہت ساری عبادات ہوں گی، نوافل اور روزے اور ہر چیز ان کے پاس ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی. پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر شکایت کریں گے اور اس کے بدلے میں ان کی نیکیاں ان کو دیتے رہیں گے. یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے حدیث تو پوری بیان کر دی، دو بار میں نے بھی کر دی، آپ نے بھی کر دی، لیکن ہم ان نیکیوں کو بچائیں کیسے؟ جیسے انسان خطا کا پتلا ہے، نہ دانستہ طور پر کوئی عمل سرزد ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اپنا محاسبہ، بالکل بچائیں کیسے؟ وہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ خاص طور پہ رمضان میں جو ہمیں درس دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کہی اور جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، تو احتساب یہی ہے
کہ ہم اپنا دن بھر کے کاموں کا روزہ رکھنے کے بعد میں اس بات کا دیکھتے رہیں کہ آج ہم سے کوئی غلط کام تو سرزد نہیں ہوا. اس کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے پاس چاہے ہم ڈائری بنا لیں، کوئی اپنے پاس کوئی چاہے موبائل کے اندر کوئی ایسا ایپ بنا لیں جس کے اندر ہم نوٹ کریں کہ آج ہم نے کوئی کون سا غلط کام کیا. نیکیوں کو نہ گنتی کریں کہ ہم نے آج کیا نیک کام کیے، بلکہ صرف یہ گنتی کریں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا ہے، کوئی ایسا کام جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، اور جیسی احساس ہو تو فوراً توبہ استغفار کریں. بالکل، توبہ بڑی چیز ہے. اور چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے عمل پر یا اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے، اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. اب آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں اگر ہم ایپ نہ بھی بنا سکیں، ڈائریاں مینٹین نہ کر سکیں، تو کم از کم سوتے وقت محاسبہ. سوتے وقت جب آنکھیں آپ بند کر کے بستر پر لیٹتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تو ذرا ایک بار یہ تو دیکھیے کہ دن بھر آپ نے کیا کیا کیا، کون سے نیک اعمال کیے، کون سے برائیاں آپ سے سرزد ہوئیں. توبہ استغفار تو کیا، لیکن اگر واقعی آپ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے ہیں، کسی کا دل دکھانے کے سبب بنے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ سے سرزد ہوئی ہے، تو اللہ سے تو توبہ کریں ہی، اگلے دن جا کر اس سے بھی جو ہے وہ معافی تلافی ضرور کر لیں، تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے قیامت کے دن وہ نیکیوں کا ہمیشہ بوجھل رہے، وہ گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری نہ ہونے پائے. تو بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف جزاک آوری کے اللہ. لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری بہنیں یا ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ استفادے کا موقع ملا ہوگا. تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.